स्टीरियोटाइप थिंकिंग हमारी सोसाइटी में कि गायनी के प्रॉब्लम सिर्फ औरतों को हो सकती है, मेल्स को भी प्रॉब्लम होती हैं। बच्चा लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है, अबॉर्शन का रेट बहुत हाई हो गया है, एबनॉर्मल बच्चों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। खानदानों को बर्बाद करने से बेहतर है डॉक्टर को मिलें और उसके बाद शादियाँ करें। कितने % चांस होता है कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, तो मर्द की गलती है? अब अगर हमारे पास 100 पेशेंट आ रहे हैं इनफर्टाइल, 65 to 70% मेल का फॉल्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तो अब डर लगना शुरू हो गया है। ये हमारा तो फेवरेट चीज़ है लिपस्टिक लगाना, मस्कारा लगाना, तो उसका ऑल्टरनेट फिर क्या करें? ये जो ट्यूब के आगे बाकायदा हाथ होते हैं, ये हाथ यूं होंगे और फिर ट्यूब नाराज होकर पीछे चली जाएगी। बॉडी के सेल्स सारे जो हैं वो अबॉर्शन की तरफ चले जाएंगे। बच्चियों का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, वो PCOS का है कि पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, 1-2 दिन हो रहे हैं और फिर वो रेगुलर नहीं है उस तरह से, तो ये भी इसी वजह से हो रहा है। बच्चियां जो हैं वो पैदाइश के वक्त अपनी ओवरीज में उनकी किस्मत के अंडे लेके आती हैं। अब हमारे पास बच्चियां आ रही हैं जिनकी माओ ने टॉक्सिक चीज़ें खाई, वो छोटी छोटी ओवरीज के साथ आ रही हैं। IVF अब किस हद तक ये एक्सेप्टेबल है? क्या वाकई में ये एक जलालत वाली चीज़ है, कोई बेइज्जती वाली चीज़ है जो हम छुपा कर रखते हैं? डोंट टेल, किसी को ना बताएं उसका रिजल्ट। कम एज में पीरियड्स होने की बात कर रहे हैं, वहीं पर कम एज में फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। द गर्ल इज बीइंग ट्रांसफर्ड विद इन्फेक्शंस, जो वो लड़का पता नहीं उसके साथ रिलेशन है तो 100 के साथ और भी तो होगा ना। फिर वो कितनी इन्फेक्शंस लाके उसको ट्रांसमिट कर रहा है, आपको क्या पता। ये एक बड़ा सर्टेन तरीका भी है टू चेक कि आपका हस्बैंड कहीं आपके साथ चीट तो नहीं कर रहा। ये मर्दाना कमजोरी का नाम जो है वो इरेक्टाइल डिसऑर्डर है। हैविंग अ सेक्सुअल एक्टिविटी डज नॉट मीन कि वो फर्टाइल है। कि कितने % चांस होता है IVF के बाद आप कंसीव करेंगे ही करेंगे? 35 के बाद वो कहते हैं कि नहीं हमारे नंबर पूरे हो गए। 35 के बाद औरतें बुरी हो जाती हैं। औरत भी कहीं ना कहीं she is having an extramarital affair or something, और वो अपने हस्बैंड को इन्फेक्ट कर सकती है। जब आप IVF करा लेते हैं और ये एम्ब्रियो प्लांट मतलब हो गया यूट्रस के अंदर, क्या उसके बाद की सारी प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है? हमारे एक जानने वाले थे, उनका ख्याल था कि हम वो बना के तो एक कोई बड़ी सी ट्यूब है शीशे की, उसके अंदर रख देते हैं। Cesarean is more safer for your health and for your baby than the normal. औरतों की इनफर्टिलिटी ट्रीट करना बहुत आसान है, मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने की कोई दवाई अभी तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, हेल्थ अनफिल्टर्ड में खुशामदीद। मैं हूँ सीमल हाशमी और अक्सर ये कहा जाता है मैं पॉडकास्ट भी ऐसे शुरू करती हूँ जैसे मैं कोई प्रोग्राम शुरू करने वाली हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आदत हो चुकी होती है। लेकिन पॉडकास्ट करने का मकसद और हेल्थ अनफिल्टर्ड डिस्कस करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को एजुकेट किया जा सके। वो सवाल जो आप नहीं पूछ सकते अपने किसी भी डॉक्टर से, GP से, गायनी से स्पेशली, वो हम यहाँ डिस्कस करें ताकि आप में वो जो एक क्यूरियोसिटी है वो भी थोड़ी सी ख़त्म हो और फिर आपके अंदर वो चीज़ को बेहतर करने की जो एक सलाहियत है वो पैदा हो जाए। हम जब भी बात करते हैं गायनेकोलॉजी के से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ की, वो चाहे मेल है या फीमेल है, जी हाँ बिल्कुल, मेल्स को भी प्रॉब्लम होती हैं। दिस इज़ सच अ स्टीरियोटाइप थिंकिंग हमारी सोसाइटी में कि गायनी के प्रॉब्लम सिर्फ औरतों को हो सकते हैं। कंसीव करना है तो सिर्फ ये औरत की ज़िम्मेदारी है और औरत की यूट्रस और ओवरीज और टेस्ट ट्यूब और जितने भी हमारे सिस्टम हैं सिर्फ उसमें ख़राबी हो सकती है। मर्द बिल्कुल परफेक्ट है, 100% है, और बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो हमेशा सबसे पहले मशवरा ये आता है दूसरी शादी कर लो। ओहो 10 साल हो गए, दूसरी शादी कर। दूसरी शादी से भी ना हुआ तो तीसरी से भी ना हुआ तो क्या आप विलिंग हैं अपने आप को चेक कराने के लिए? आई एम नॉट गोना मेक दिस टॉपिक अबाउट मी बीइंग अ फेमिनिस्ट, लेकिन ये इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं कंसीव नहीं हो पा रहा, अब नॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं प्रेगनेंसी में, लड़की पैदा होए जा रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक साइड से रिलेट कर दी जाती हैं। तो इस तरह के बहुत से सवाल, लेकिन मेन पर्पस हमारा ऑब्वियसली औरतों की हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें हम हार्मोनल इम्बैलेंस को भी डिस्कस करेंगे, PCOS को भी डिस्कस करेंगे जो आजकल की हमारी यंग जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, इनफर्टिलिटी को भी डिस्कस करेंगे और फिर सोल्यूशंस की तरफ भी जाएंगे। और इन सारे इशूज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं
جن کی اسپیشلٹی بھی بہت ورسٹائل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی سوال میں نے جب پوچھنا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسی اوتھینٹک پرسنالٹی کو, ایک ایسی اوتھینٹک ایکسپرٹ کو بلایا جائے, پروفیشنل کو بلایا جائے, جو نہ صرف سوالات کے جواب دیں بلکہ بڑی اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہمارے وہ تمام ڈاؤٹس, تمام سوالوں کو کلیئر کر سکیں. تو ہمارے ساتھ لیپروسکوپک, IVF اسپیشلسٹ اور ہسٹیروسکوپک اسپیشلسٹ موجود ہیں ڈاکٹر سمینہ حق, جنہیں میں خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میڈم آپ کی؟ الحمد للہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار بینگ ود اس. اور جب ہم بات کرتے ہیں اسپیشلٹی کی تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈنا, ایک ایسے پروفیشنل اور ایکسپرٹ کو ڈھونڈنا جن کی کتابوں کی حد تک کی نالج نہیں ہے, جن کا ایک لائف ٹائم ایکسپیرئنس ہے ود ڈیلنگ آل دیز ایشوز جس کا میں نے ذکر کیا. سو ہاؤ از یور ایکسپیرئنس سو فار؟ اور وہ جو میری فیمنن سائڈ جاگ گئی تھی انٹرو میں, تھوڑا اس کو بھی بتائیے گا کہ یہ ایکچولی ان ریالٹی بھی ایگزسٹ کرتا ہے نا؟ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کو ہائی لائٹ کیا ہے. جہاں تک آپ انٹریکشن کی بات کرتی ہیں کہ پبلک کے ساتھ کیسا انٹریکشن رہا میری پوری لائف میں, تو جب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملا, اس کے بعد جب 3rd ایئر میں ہمیں ہاسپٹل جانے کی اجازت ملی, تو 3rd ایئر لوگ, لڑکیاں جو تھیں فری پیریڈ میں جا کے کینٹین میں بیٹھتی تھیں, اور میں نے آپریشن تھیٹرز ڈھونڈے ہوتے تھے کہ آج میں نے ادھر جانا ہے, آج ادھر جانا ہے, اور سرجن کی بیک پہ میرے پاس ایک اسٹول ہوتا تھا, اس پہ چڑھ کے تو میں کندھے کے اوپر سے آئی واز جسٹ واچنگ, اور میں 1 سیکنڈ بھی اپنی زندگی کا ضائع نہیں کرتی تھی کہ میں دیکھوں یہ لوگ کیسے کرتے ہیں. مطلب اٹ واز سو انٹریگنگ اینڈ اٹ واز مطلب آئی واز لرننگ ایوری مومنٹ آف مائی لائف. اور پھر پیشنٹ کا کہ سائیکولوجیکل, ایموشنل, ان کے فائنینشیل ایشوز, اور وہ سارا بہت ڈیپلی میں نے اسٹڈی کیا ہے اس کو. آئی ایم ناٹ اونلی اے ڈاکٹر ٹو دیم, آئی ایم ایکچولی پاتھ فائنڈر, ان کو رستے بتانا, ان کو ایموشنلی, جو بہت کم ڈاکٹرز ہوتے ہیں. تو آئی اسپینڈ موسٹ آف مائی ٹائم ود پیشنٹس. آئی ڈونٹ ہیو مچ فرینڈس, آئی ڈونٹ گو ٹو مالز, آئی ڈونٹ گو اینی ویئر پارٹیز. بہت ضروری شادیاں ہوں تو آئی گو دیئر. تو بہت زیادہ ٹائم میں نے اسپینڈ کیا ہے ٹو لرن اباؤٹ پیشنٹس, اباؤٹ سرجریز. پوری دنیا چھان ماری. جو بیسٹ, جیسے آپ ہسٹروسکوپی کا ایک سرجن ہے اسامہ شوقی, اس کو ہم کنگ آف ہسٹیروسکوپک سرجری کہتے ہیں. اس کے پیچھے پیچھے ٹریل پہ میں دنیا میں ڈھونڈتی تھی کہ وہ کب سیٹل ڈاؤن ہو کہیں تو میں سیکھنے آؤں. وہ ایجپشین ہے, اور کائرو یونیورسٹی میں پھر اس نے ایک ورک شاپ کی, اینڈ آئی لیفٹ ایوری تھنگ بیہائنڈ, اور میں گئی اور میں نے وہاں سے سیکھا. پھر نیشنل یونیورسٹی ہاسپٹل سنگاپور میں PC وانگ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے آن IVF اینڈ ICSI, تو وہاں سے سیکھا. تو اس لیے بڑا کچھ سیکھ سکھا کے, تو آئی ایم شیور اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈنس میں میری مدد فرمائے. آئی ایم شیور کہ میں آئی ایم بینیفٹنگ مائی پیشنٹس ان پاکستان. الحمد للہ جی. اور سب سے بڑا مقصد ایک ڈاکٹر کا یہی ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کے اوپر, اور بڑا سمپل سا سوال ہے میرا. ایسا کیوں لگتا ہے آج کل کنسیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کپلس کے لیے؟ ایک عورت کے لیے نہیں, کپلس کے لیے. یہ بہت ہی اچھی آبزرویشن ہے جو آپ نے کی ہے, کیونکہ اٹ از ہیپننگ. بچہ لینا بہت ہی مشکل ہو گیا, اور پریگننٹ اگر ہو بھی گئیں تو ابارشن کا ریٹ بہت ہائی ہو گیا ہے. ایب نارمل بچوں کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے, جو کہ شروع میں شاید ایب نارمل نہیں لگتے. جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بچہ یا بچی بڑی ہوتی ہے, پیریڈس نہیں آ رہے, الٹرا ساؤنڈ کیا یوٹرس ہی نہیں ڈیولپ ہوا, یا ملٹیپل ابارشنز ہو رہے ہیں, آپ نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے تو 2 یوٹرس ہیں, وہ ڈیولپمنٹل ایب نارمیلٹی ہے. کیونکہ باڈی ہر وقت ہر چیز نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. آپ کی نیند سے لے کے آپ کے ایموشنز, آپ کی فرٹیلیٹی, واٹ ٹائپ آف چلڈرن آر یو گوئنگ ٹو بیئر, واٹ ٹائپ آف ڈیولپمنٹ از گوئنگ آن ان سائڈ یو, یہ ہر چیز جو ہے یہ آپ کے لائف اسٹائل, آپ کے جینیٹکس اور آپ کی ایموشنس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ باڈی بڑی امیزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے. آپ اگر ہر وقت روتے رہیں گے نا کہ مجھے تو شاید بچہ ہونا ہی نہیں, یہ باڈی بچہ پیدا نہیں کرے گی. اگر آپ پازیٹیو ہیں, آپ کہیں گے مجھے تو ہونا ہی ہونا ہے, میں تو اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں, مجھے تو ہونا ہی ہونا ہے, تو وہ سیلز دے لسن ٹو یو, دے لسن ٹو یور برین اینڈ ڈو وٹ ایور یو آر تھنکنگ. اگر آپ پازیٹیو تھنکنگ میں, آپ کی پوری باڈی کے سیلز پازیٹیو کی طرف چلے جائیں گے. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا, آپ نے اتنا یو ہیو پوائنٹڈ اٹ سو رائٹ کہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وین یو ٹیک اے لاٹ آف اسٹریس نا,
وہ چاہے سوسائٹی کا اسٹریس ہو, آپ کی انٹرنل خواہش کا اسٹریس ہو بچہ پیدا کرنے کا, اتنا ہی ڈیلے کا شکار ہو جاتا ہے یہ پروسیس. اینڈ یہ میں نے بہت دیکھا ہے. میں آپ کو 2 پیشنٹس کی بڑی بریفلی جلدی سے کہانی سناتی ہوں کہ انہوں نے کہا جی ہم تمہیں ڈاکٹر سمینا کے پاس لے جا رہے ہیں, بڑی مہنگی ڈاکٹر ہے, تو آپ کو ہم, مطلب وہ ڈفرینٹ فیملیز کی 2 پیشنٹس تھیں, اکٹھی آ رہی تھیں. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 6 مہینے ہیں, اور اگر آپ 6 مہینوں میں پریگننٹ نہیں ہوتی تو ہم نے جی دوسری شادی کر دینی ہے اپنے بیٹے کی. اچھا, یہی ہوا. وہ اب کوئی سوئچ آن آف تھوڑی ہے کہ آپ علاج کرایا تو آپ کو رزلٹ مل گیا. دونوں پریگننٹ نہیں ہوئی 6 مہینے کے آخر تک. دونوں لڑکوں کی دوسری شادی کر دی انہوں نے, اور پھر سٹریس ختم ہو گیا. وہ سانپ نکل آیا جو نکلنا تھا, وہ دونوں ریلیکس ہو گئیں, ٹوٹل سٹریس فری ہو گئی نا, اور دونوں پریگننٹ ہو گئیں اپنی سونکنوں سے پہلے. اچھا, یہ سی دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, وین دیر از نو پریشر, نو اسٹریس. اسٹریس جو ہے, فرض کریں یہ یوٹرس ہے, یہ ٹیوبز ہیں, یہ اس کے ہاتھ ہیں جو ایگ اٹھاتی ہیں. اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس کریں گے, ہر وقت پریگنینسی کی باتیں گھر میں ہو رہی ہیں, اور وہ اسٹریس, یہ جو ٹیوب کے آگے باقاعدہ ہاتھ ہوتے ہیں, یہ ہاتھ یوں ہوں گے اور پھر ٹیوب ناراض ہو کے پیچھے چلی جائے گی, اوپننگز بند ہو جائیں گی. وہ کہے گی کہ میں نے تو نہیں انڈا اٹھانا, اور باڈی کے سیلز سارے جو ہیں وہ ابارشن کی طرف چلے جائیں گے. یعنی 2 قسم کے سیلز ہوتے ہیں, ایک پریگنینسی کو رکھ رہا ہوتا ہے, ایک اس کو ڈسٹروائے کر رہا ہوتا ہے. تو پریگنینسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سیلز کو بالکل نیچے کر دیتے ہیں جو ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک بیلنس ایسے جیسے آپ سی سو کا ہے نا, وہ بیلنس اوپر ہو جاتا ہے. اسٹریس میں یہ بیلنس دوسری طرف آ جاتا ہے, دے اسٹارٹ کلنگ دا بیبی. تو اس لیے ٹی ایل سی ویسے تو ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ ہوتا ہے نا. اگر کسی پیشنٹ میں کوئی آپ کو ریزن نظر نہیں آ رہا ابارشنس کا, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل سی دیں اس کو. ٹی ایل سی کا مطلب ہے ٹینڈر لونگ کیئر. تو ٹی ایل سی از اے ریکگنائزڈ مینجمنٹ ان ویسٹرن ورلڈ کہ جی کوئی دوائی اب نہیں, اب ان کو ریلیکس کرنے دیں, انجوائے کرنے دیں, گیو دیم سم ٹائم. اچھا, انٹرنیشنل ایک ریسرچ یہ بھی آئی تھی کہ آپ کی شادی ہوئی ہے لیٹس سے, پورا 1 سال یو آر ناٹ سپوز ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر. آپ اس چیز کو بالکل اسٹریس آؤٹ مت کریں. آپ یو آر ٹرائنگ فار اے بیبی, کیپ ٹرائنگ, لیکن اس کو اسٹریس نہیں کرنا کہ میں کیوں نہیں ہو رہی. کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر براؤن فیملیز میں خاص طور پہ, مہینہ نہیں گزرتا اور وہ ایکسپیکٹیشنز بلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ ایوری منتھ وین اے گرل گیٹس ہر پیریڈس, تو وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ساسو ماں سے لے کر پتہ نہیں کہاں, ایون آپ کے میکے والے بھی. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از سم تھنگ اباؤٹ جسٹ ان لاس, بٹ یوزلی سوسائٹی کا پریشر, their eyes on them. Exactly, وہ پائل اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دین یو گو ٹو سم ویئر اینڈ پیپل آسک ہوا نہیں آپ کا, اچھا ابھی کوئی خوشخبری ہے, مطلب ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. سو از اٹ ٹرو کہ 1 سال تک ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ؟ نہیں, ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا. ویسٹرن ورلڈ میں انہوں نے پہلے ہی اپنا سارا چیک اپ کرا لیا ہوتا ہے شادی سے پہلے. وہ سیکچولی ایکٹیو ہوتی ہیں, انہوں نے ہر چیز, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میرا یوٹرس بھی ٹھیک ہے, میری ہر چیز ٹھیک. تب آپ نے 1 سال ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہاں یوٹرس بیچارہ جو ہے وہ انڈر ڈیولپ پڑا ہوا ہے, اور ہسبینڈ کے سپرم ہے ہی نہیں, اور ہم 1 سال تک ویٹ کر رہے ہیں. نو, ہسبینڈ شوڈ ہیو ہز سیمن انالیسس بیفور میرج. اچھا, شادی سے پہلے 500 کا ٹیسٹ ہوتا ہے, چھوٹی موٹی کلینک پہ 500 میں کر دیتے ہیں, بڑی کلینکس پہ 2000 میں ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ ٹیسٹ کرانے جائیں تو آپ کو سوسائٹی کو نہیں کرنا شروع کر دیں. آپ خود بھی کیسے لے کر آؤ گے؟ مطلب دس از سم تھنگ جو اس کی مردانگی سے ڈائریکٹلی. دیکھو, مردانگی پہ اٹیک نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اکیلا جا رہا ہے. یہ میرا ان لڑکوں کے لیے مشورہ ہے جو شادی کے لیے جا رہے ہیں, یا شادی نہیں بھی ہو رہی, 16-17 سال کی عمر پہ اپنا ایک سیمن انالیسس خود جا کے کرا لیں. کسی کو نہ بتائیں اس کا رزلٹ, اس میں کوئی سپرم نہیں ہے. اس کو ریڈ کریں کہ سپرم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئدر اس کی ڈکٹ بند ہے یا مینوفیکچر نہیں ہو رہا. اگر مینوفیکچر نہیں ہو رہا تو اس کو خاموشی سے اپنے پاس رکھے, اور ایسی لڑکی ڈھونڈے جس کے بچے ہیں, خامد نے گھر سے نکال دیا یا فوت ہو گیا, یا تو وہ خاموشی سے اس کا سیکرٹ ہی رہ جائے گا. اس کو بچے مل جائیں گے, لڑکی کو گھر مل جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر لڑکے کو یہ ٹیسٹ ہر لڑکے کو کتنے پرسنٹ آپ کے پیشنٹس بھی ہیں, آپ دیکھتی بھی ہیں ادھر ادھر, کتنے پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ اٹس اے مینس فالٹ, بچہ پیدا نہیں ہو رہا, کنسیو نہیں ہو رہا, تو مرد کی غلطی ہے؟ ایگزیکٹلی. مجھے بولنے میں اتنا عجیب لگ رہا ہے, مجھے بہت. میں جب چھوٹی تھی, مطلب کہ میں ہاؤس جاب کر رہی تھی,
تو گائنی میں تو خیر میں نے ہاؤس جاب کیا ہی نہیں تھا, وہ تو ایونچولی پھر آئی تھاٹ کہ نہیں ویمن نیڈ می مور. لیکن جب ہم گائنی وارڈز میں جاتے تھے تو میل کا کسی کا ہم ٹیسٹ کراتے تھے, یعنی میل, اور اگر ہم کروا بھی رہے ہوتے تھے تو ہسبینڈ کا یوزلی ٹھیک ہی آتا تھا. ویری لیس نمبر آف مین ہیڈ پرابلم ود دیئر سیمن. اب اگر ہمارے پاس 100 پیشنٹ آ رہے ہیں انفرٹائل, ان میں سے 80%, شاید میں نے زیادہ کہہ دیا, مے بی اٹس 65 to 70% میل کا. اچھا, ریشو اتنی چینج ہو گئی, اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ اس کی وجہیں بہت ساری ہیں. لائف سٹائل ہے, پھر ڈائٹ ہے, پھر اور بہت سی چیزیں ہیں. ممپس ہیں, وہ جو گل پھیڑے یہاں پہ ہو جاتے ہیں, وہ ان اٹینڈڈ رہ جاتے ہیں. ایکسیڈنٹس ہیں. پھر یہ جو لیپ ٹاپ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیسٹیکلس کو جسم سے باہر رکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ یہ نیچر یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو ہائی ٹیمپریچر میں رکھا جائے. ہائی ٹیمپریچر میں اگر ہوگا تو سپرم بننے بند ہو جائیں گے اور ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو جائے گا. جو لوگ گود میں لیپ ٹاپ رکھ کر کام کرتے ہیں وہ ہائی ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں, اور ان کا پھر ہائی ٹیمپریچرز میں کام کرنا, اور جیسے یہ فرنسز وغیرہ میں بیچارے وہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کیمیکلز اتنا ڈسٹروائے کرتے ہیں اسپرمس کو, جیسے اگر آپ سینٹڈ کینڈل بھی آپ نے جلائی ہوئی ہے گھر میں, یا ایئر فریشنرز ہیں, یا آپ یہ رول آنس ہیں, یہ پرفیومز ہیں, دے آل کاز لو اسپرم کاؤنٹ اینڈ ایون ایزوسپرمیا. اگر آپ آؤٹر باڈی میں بھی یوز کر رہے ہیں تو بھی انہیلنگ, باڈی ایبزارب کر رہی ہے, اسکن ایبزارب کر رہی ہے. پھر صابن تو ختم ہی ہو گیا, اب آپ باڈی واشز لے رہے ہیں, وہ ملائم کر دیتی ہے, چپکا رہتا ہے 24 گھنٹے آپ کے, وہ چپکا ہوا ہے, اور وہ اندر جا کے ہارمون ڈسرپٹرز کی لسٹ میں ہی آتے ہیں. ایک لسٹ ہے, ہیڈنگ ہے ہارمون ڈسرپٹرز. ہارمون ڈسرپٹرز میں آتے ہیں فینائل, ڈیٹول, سرفیس کلینرز, سینیٹائزرز. جب سے صاحبہ یہ تو آپ ایسی چیزیں بتا رہی ہیں جو کیجولی اور یوزلی ہر گھر میں اسی لیے تو طوفان بدتمیزی ہے ایزوسپرمیا اور لو اسپرم کاؤنٹ کا, اتنا زیادہ ہو گیا. اور یہ عورت کی ہیلتھ کو بھی اتنا ہی افیکٹ کر رہا ہے, اتنا ہی اس کے ایگز کو ڈسٹروائے کر رہا ہے, اس کے ہارمونس کو ڈسٹروائے کر رہا ہے, اس کا ہارمون ڈسرپٹر جو ان کا نام ہے. اب آپ نے یہ جو لپسٹک لگائی ہے, اس میں پیرابین اور تھیلیٹس ہیں. تھیلیٹس ڈالتے ہیں ہلکی سی خوشبو کے لیے, پیرابینز اس کو ڈالتے ہیں لائف انکریز کرنے کے لیے, اس کی شیلف لائف. اگر پیرابینز نہ ڈالیں تو یہ 3 مہینے میں اسمیل کر جائے گی اور ڈکے ہو جائے گی. تو پیرابین تو ڈالنا ہی ہے انہوں نے کہ یہ 2-3 سال تک پڑی رہے ڈریسنگ ٹیبل پہ. تو یہ پیرابین اور تھیلیٹس دونوں ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ امریکن کاسمیٹک انڈسٹری بڑی سیف ہے, اور ہم ان کے چھوٹے موٹے اسٹور سے بھی چیز لاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بڑی سیف ہوگی. آپ کو پتہ ہے امریکن کاسمیٹک انڈسٹری از اونڈ بائی پالیٹیشینس, اور پالیٹیشینس نے اس کا جو بیڑا غرق کیا. جتنے پیرابین اور تھیلیٹ امریکن کاسمیٹک انڈسٹری میں ہیں, یورپینس میں پھر بھی انسانیت ہے, وہ اسٹرکٹ کنٹرول رکھتے ہیں اپنی عورتوں کے استعمال کی چیزوں پہ, اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ اناؤنس کریں آپ نے کیا ڈالا ہے اور کتنے %. ادھر تو کچھ آپ کہہ رہی ہیں. اچھا, یہ اتنے اچھے مشورے مجھے مل رہی ہیں, میں تو سوچ رہی ہوں اتنے سالوں سے مطلب اوبیسلی میک اپ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو یہ آپ کی امپیکٹ کرتا ہے آپ کے ہارمونس کو, وہ چاہے لپسٹک ہے, وہ کوئی بھی لیکوڈ. بیسکلی آپ رول آنس کا ذکر کر رہی تھی, پرفیومس کا ذکر کر رہی تھی. یہ مشورہ اچھا دیا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ یورپین سائڈ کے برانڈس کو پریفر کریں بجائے اس کے کہ آپ امریکن سائڈ کو پریفر کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میک اپ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ استعمال میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تھائرائڈ کا کتنا زیادہ, بہت زیادہ. دیز آر ہارمون ڈسرپٹرز. یہ جو میں نے کاؤنٹ کیا, ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برش. تو کیا کریں, اسٹون ایج میں واپس چلے جائیں, وہ پتھر کے زمانے میں جانا پڑے گا. اب یہ دیکھیں ہماری امی نے ہمیں وہ کپاس کی رضائیاں بھر کے اور پیور چائنیز سلک کا کپڑا لگا کے, اب جی وہ پولی ایسٹر کا کور ہے, اندر پولی ایسٹر بھرا ہوا ہے, آپ ساری رات وہ پولی ایسٹر انہیل کر رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں, اور وہ دیز آر آل. اچھا یہ دیکھیں, ابھی یہ جو ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہے نا, اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ہارمونس, اٹس اباؤٹ کہ ہم نے اپنا لائف اسٹائل اتنا آرٹیفیشل اور ریلیکس کر لیا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم اپنی جو لائف کا ڈیوریشن ہے وہ کم کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ بڑھ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مجھے تو اب ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے. یہ ہمارا تو فیوریٹ چیز ہے لپسٹک لگانا, مسکارا لگانا,
تو اس کا آلٹرنیٹ پھر کیا کریں؟ مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایون آپ کے لپسٹک کے زیادہ یوز سے بھی آپ کے ہارمون ڈسبیلنس ہوتے ہیں, آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے. آپ اوبیسلی جب ہارمون ڈسبیلنس ہوئے ہیں تو آپ فرسٹریٹڈ بھی ہوگے, آپ انزائٹی کا شکار بھی ہوگے, چڑ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے ریلیشن شپس خراب ہوں گے. سب کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈائبٹیز کتنی بڑھ گئی ہے. اب وہ نمبر 1 پاکستان از آن نمبر 1. یس اٹ از بیکاز آف دیز پلاسٹکس. ہم پلاسٹک کے برتن مائکرو ویو میں رکھ رہے ہیں. نان اسٹک وائٹ ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد, وہ سارا پلاسٹک ہم کھا لیتے ہیں. انتڑی کے کینسر اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, آپ کی ہر چیز کے کینسر بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے کہ آپ پلاسٹکس کھا رہے ہیں نا. آپ گرم حلوہ لیتے ہیں پلاسٹک کے تھیلے میں, آپ گرم بریانی لیتے ہیں وہ تھرموپور کے وہ ڈبے کے اندر, اور آپ پلاسٹک کے چاپنگ بورڈز, پلاسٹک کے چمچے, ہر چیز تو پلاسٹک ہے, اور اس کے اندر آپ اس کو کھا رہے ہیں. اندر جا کے وہ ایک ایسٹروجن بنتا ہے. ایسٹروجن جو ہے وہ اٹ از اسٹرانگر دین دا ایسٹروجن پروڈیوس بائی دا باڈی, اور وہ ہر چیز کو ڈسرپٹ کر دیتا ہے. اب آپ پلیز نوٹ کیجئے کہ بہت سارے جو لڑکے کسی بند انوائرمنٹ میں میک اپ اور اس کے اندر رہتے ہیں, دے اسٹارٹ واکنگ لائک گرلز, دے اسٹارٹ ٹاکنگ لائک گرلز, بیکاز وہ سارا کا سارا ایسٹروجن فیمیل ہارمون میں چینج ہو رہا ہے جو بھی ان کی باڈی کے اندر جا رہا ہے. اچھا, سو دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہیبٹس. ہم فیشن انڈسٹری میں دیکھتے ہیں, انٹرٹینمنٹ میں دیکھتے ہیں, بہت جگہوں پر they are flooded with these hormone disruptors. بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایکچولی فزیکل چینجز ہیں. Yes. Their breasts start growing a little more because they are taking all this khurafat unknowingly. تو پھر اس کا کیا, they don't even know what's happening. This is something very alarming. مطلب we have a makeup room here and I can guarantee you کہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں, اور جو بچیاں اس میں کام کرتی ہیں ان کی فلڈ ہو گئی باڈی ود ہائی لیول آف ایسٹروجن. اور آپ یقین کریں ہمارے او پی ڈی میں جب مینسٹرل ڈس آرڈرس کے ساتھ پیشنٹس آتی ہیں, 100 میں سے آلموسٹ 80 to 85 ان کے یوٹرس اتنا سائز یوٹرس کا ہوتا ہے, وی گیٹ یوٹرسز دیٹ بگ, کیونکہ ان کے اندر ریسیپٹرز ہیں. جب فلڈنگ ہوگی ایسٹروجن ہارمون کی, یہ میک اپ جا کے ایسٹروجن میں بدلتا ہے, تھیلیٹس, یہ ساری چیزیں, پیرابینس, پلاسٹکس, دے آل چینج انٹو ایسٹروجنز وین دے انٹر دا باڈی, اور جا کے پھر وہ یوٹرس کو بڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ایسٹروجن کو باڈی سے نکالتے ہیں GnRH اینالوگز دے کے, برین سے ہم اووری کو شٹ اپ کر دیتے ہیں. پھر آپ کو نہیں پتا ہم کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں اس سچویشن. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا, اس کو سمپل ٹرمز میں جو آج کل بچیوں کا بہت پرابلم آ رہا ہے وہ PCOS کا ہے, کیونکہ وہ پہلا سائن ہوتا ہے جب بیسکلی آپ کو پتہ لگتا ہے آپ کے پیریڈس نہیں ہو رہے ہیں, 1-2 دن ہو رہے ہیں, اور پھر وہ ریگولر نہیں ہے اس طرح سے. اینڈ ایوری آئی ووڈ سے آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, کسی کالج میں چلے جائیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 17-18 سال کی عمر سے لے کر 20-22-23-24 سال تک کی عمر تک, یہ لڑکیوں کو بہت پرابلم ہے. آسک می, مطلب میں نے تو ایکچولی خود سے بھی سروے کیا ہوا, میری اپنی فیملی میں میری جتنی کزنز ہیں کہیں نہ کہیں وہ پرابلم نظر آتا ہے. تو یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اب آپ غور کریں کہ یہ کوئنسائڈ کرتا ہے پچھلے کوئی 2 ڈیکیڈ سے, پچھلے 20-25 سالوں میں یہ گرو کیا ہے. جب ہم پڑھ رہے تھے اور میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے تو ایک اسٹین لیونتھال سنڈروم ہوتا تھا پالیسسٹک اووریز کا. ہم کہتے ہوتے تھے اچھا کسی کو ہوگا, وہ ہمیں تصویریں آتی تھیں کہ اچھا یہ اسٹین لیونتھال سنڈروم ہے. یہ اسٹین اور لیونتھال 2 بھائی تھے, انہوں نے ویج ریسیکشنز کی اور اس کو ٹھیک کیا. اب یہ کوئنسائڈ کیا ہے اس وقت سے جب مائیں یہ کنٹرول نہیں کر پائیں کہ بچی جب ہوتی ہے 6-7 سال کی, وہ اپنے لپ گلاسز لگانا شروع ہو گئی ہے. 5 سال کی بچی روج لگا رہی ہے, وہ ہر چیز کر کے, پرفیوم اپنے باڈی اوڈرز کو وہ کر کے, اور وہ اپنے بیڈ روم سے تب باہر نکل رہی ہے. یہ ہارمون ڈسرپٹرز 5 سال کی بچی پہ اثر کر رہے ہیں. دین آپ اگر سرکیڈین ردم اپنی خراب کریں گے, سرکیڈین ردم ہوتی ہے آپ صبح کو اٹھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سرکیڈین ردم سورج کے طلوع ہونے سے انسان کی بنائی ہوئی ہے. کلاکس لگی ہوئی ہیں ہر آرگن پہ. آپ کا لیور جو ہے وہ رات کو 2 بجے
بہت اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ نے سارا دن جو جنک کھایا ہوتا ہے اس کو ڈیٹاکسیفائی کر رہا ہوتا ہے, وہ صفائی کر رہا ہوتا ہے آپ کے جسم کی, جھاڑو سمجھیں لے کے تو وہ صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ رات کو جاگ رہے ہیں, آپ نے 2 بجے پیزا آرڈر کر دیا, وہ صفائیاں تو بیچ میں رہ گئیں. وہ لیبر بیچارہ وہ نئے مہمانوں کو, آنے والوں کو ڈیل کر رہا ہے, وہ سب کچھ تو بیچ میں ہی رہ گیا. امیون سسٹم جو ہے وہ رات کی نیند سے ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کا امیون سسٹم بھی ختم ہو گیا کیونکہ آپ نے رات کو اس کو کوئی اور کام دے دیا. ٹھیک ہے نا. سرکیڈین ردم ہے, نماز کے بعد کی جو شعائیں ہیں سورج کی وہ آنکھوں میں پڑتی ہیں. ریٹنل ہائپوتھلیمک ایک پاتھ وے ہے نرو کا, وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے, وہ جا کے میلیٹنن بناتا ہے. میلیٹنن ایک مہا ہارمون ہے جو سارے ہارمونس کو کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ صبح کو نہیں اٹھے, آپ نے وہ سورج کی شعائیں ٹریگر نہیں کیا اپنے سارے نارمل سسٹم کو, تو سب کچھ ہوج پوج ایک طوفان آ جائے گا ہارمونس کے اندر. وہ ٹوٹل سنکرونائزڈ جو سیکریشن ہے, جو ایک ڈیلیکیٹ بیلنس سے سب کچھ سیکریٹ ہوتا ہے, وہ سب خراب ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں نا, یہ آپ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے تو آ رہے ہیں کہ صبح اٹھنا بڑا ضروری ہے, بٹ یہ فیکٹس اینڈ فگرز شاید ہمیں کبھی نہیں پتہ لگے کہ اس سے اصل میں اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا. ہم تو یہاں پر گراؤنڈ پر چلنا ہی بھول گئے ہیں, ہم تو یہاں کنکریٹ پر چل رہے ہیں, سیمنٹ کے اوپر. وہی والی بات ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے گراؤنڈ کی جو مٹی ہے, اگر آپ ننگے پیر وہاں پہ جائیں گے, آپ نے سنا ہوگا کہ ارتھنگ کرتے ہیں بلڈنگ کی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے جو نیگیٹو آئنز ہیں, آپ کی جتنی بھی وہ الیکٹریسٹی ہے, یہ ایک پاور ہاؤس ہے نا ہمارا, برین پاور ہاؤس ہے, ہارٹ کا اپنا پاور ہاؤس ہے, اب تو کہہ رہے ہیں کہ انٹسٹائنس کا بھی اپنا ہے, یوٹرس کا بھی اپنا ہے, ہر آرگن کا اپنا ہے. تو جب آپ مٹی کے اوپر اپنی اسکن کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ سارے نیگیٹو آئنز یا جو بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں وہ ارتھنگ ہو جائے گی. آپ بالکل صحیح. تو ننگے پیر, باڈی کا ڈیٹاکس ہوگا, ریئل شعائیں لیں, لمبے لمبے سانس لیں. لنگز جو ہیں اس کی کلاک لگی ہوئی ہے صبح فجر کے بعد, آپ باہر جا کے لمبے لمبے سانس لیں تو لنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. دیٹ کیپس یو ویری فریش. میں نے کوئی زندگی میں 2-4 دفعہ ٹرائی کیا ہوگا, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا مجھ سمیت بہت سے لوگوں کی کلاس لے رہی ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اتنے چھوٹے چھوٹے, مطلب ابھی آپ جیسے بچوں کی بات کر رہی تھیں, آئی ایم سرپرائزڈ اینڈ بٹ ناٹ شاکڈ, کیونکہ ایکچولی 3-4 سال کی بچی جو ہے اس کو شوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے میک اپ کرنا ہے. اور پھر مارکیٹ میں کچھ برانڈس نے اوبویسلی کمرشلی اٹریکٹ کرتے ہیں نا, وہ جو ڈیمانڈ بچوں کی چیزیں ہیں, بڑی خطرناک اسٹرابیری لپ گلاسز ہیں, تو واٹر میلن لپ گلاسز ہیں, اینڈ دین دا کڈز یوز اٹ, کیپ دیم ان دیئر بیگس. سو دا پوائنٹ از کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بچیوں کو خاص طور پر پیوبرٹی تک ان چیزوں سے دور رکھیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ, مطلب فار ایور دور رکھنا ہے ڈاکٹر صاحبہ, آئی ایم سوری لیکن پاسبل نہیں ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مینسٹرل ایج ہے وہ 14 سے 13 آئی, 13 سے 12 آئی, 12 سے اب 6 آ گئی ہے. 6 ایئرس کی لڑکی کو, بیکاز storm of information, the brain gets mature earlier. آپ کا پیچوٹری سیکریٹ کرنا ہو گیا ہارمونس, اووریز جو ہیں وہ جلدی میچور ہو گئی, اووولیشن جلدی شروع ہو گئی, very rich diet اور and a lot of information. Why? Brain maturity دیکھیں میرا سوال سن لیجیے گا. آج کل کی جو ملینیلز مائیں ہیں نا بیسکلی, جن کی اب بچیاں ٹین ایج یا پیوبرٹی کو پہنچنے والی ہیں, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پیرنٹس نے, جو ہم سے پہلے والی نسل تھی, ہمیں انفیکٹ انفارمیشن دی ہی نہیں تھی. سو وی گاٹ ٹو نو کچھ اسکول سے, کچھ لڑکیوں سے وہ کریوسٹی بھی پیدا ہونا شروع ہوگی, پوری انفارمیشن بھی نہیں تھی until unless when you actually had periods. اس سے پہلے تک ایک ہوا ہی تھا, ایک کریوسٹی کا بیگ ہی تھا جو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کیا ہوا ہے. سو اب ہم کیا سمجھتے ہیں, آج کل کی مائیں کیا سمجھتی ہیں, اور میں بہت سے آن لائن فورمز ڈفرینٹ فالو کر رہی ہوتی ہیں جس پہ لوگ اپنی رائے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو انفارمیشن دے دو بھائی, یو نو پراپر ایج میں سیکس ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے, پیریڈز ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے, ہر طرح کی انفارمیشن ہم بچوں کو دیں تاکہ ہم پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہماری ذہن میں آتا ہے وہ بتائیں, بجائے اس کے کہ سوسائٹی اور فرینڈس جو ہے نا ہمارے بچوں کو پال رہے ہیں. یو تھنک اٹس رانگ؟ نو, دیر از اے ڈفرنس. اوکے, اف یو ہیو این ایکسیس, آپ کے ایکسیس ہے بچے کی ہر طرح کے چینل کے اوپر, اب اس کے ہاتھ میں فون ہے, وہ پورنو بھی دیکھ رہا ہے, وہ کسنگ بھی دیکھ رہا ہے, وہ اس کے کارٹونس کے اندر کسنگ ہے اور وہ سارا کچھ ہے. That information about unfiltered information سے
اگر آپ اس کو گود میں ماں بٹھا کے 8-9 سال پہ بتا رہی ہے کہ اس طرح تمہیں پیریڈز ہوں گے, اس طرح یہ ہوگا, دیٹ ڈزنٹ کاز اینی ہارم. وہ انفارمیشن 110% ماں کو دینی چاہیے. لڑکے کو باپ کو گود میں بٹھا کے, the father should be the best friend of the boy, mother should be the best friend of a girl. گود میں بٹھا کے اس کو بے شک آپ 7 سال کی عمر پہ سب کچھ بتا دیں, لیکن یہ جو انفلٹرڈ انفارمیشن ہے, اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بچیاں جو ہیں وہ پیدائش کے وقت اپنی اووریز میں ان کی قسمت کے انڈے لے کے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس بچیاں آ رہی ہیں جن کی ماؤں نے ٹاکسک چیزیں کھائیں, وہ چھوٹی چھوٹی اووریز کے ساتھ آ رہی ہیں. 25 سال کی عمر میں مینوپاز ہو گیا ان کو. اچھا. 28 ایئرس پہ پیریڈ آنے بند ہو گئے. کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کی اووریز کتنی, لو جی تم ڈاکٹر بن جاؤ, تم پروفیشن کو فالو کر لو, پھر ہم تمہاری شادی کریں گے. میرا ماں باپ کو یہ ہے کہ 12 ایئرس کی ایج پہ, 12-13 ایئرس کی ایج پہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے انڈے دے کے بھیجا ہے. کیا 20 سال کی عمر پہ اس کے انڈے ختم ہونے والے ہیں؟ تو 18 سال پہ شادی کر دیں, اس کا ایک بچہ تو ہو جائے. اچھا, یہ پریکاشنری ٹریٹمنٹ, مطلب جو ٹریٹمنٹ تو نہیں کہیں گے اس کو, لیکن بچی کا الٹرا ساؤنڈ, بچے کا سیمن انالیسز, اس کے ٹیسٹیکلز کا ایگزامینیشن اینڈ ایوری تھنگ. پیدائش کے وقت کوئی ماں دیکھتی ہی نہیں کہ سیک کے اندر وہ بالز ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارے پاس پڑھی لکھی ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھیں, وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ کا پوڈ کاسٹ سن کے تو مجھے اب خیال آیا کہ کاش میں اپنے بچے کے ٹیسٹیکلز دیکھ لیتی. وہ بیچارہ PhD کر کے آیا, وہ ٹیسٹیکلز اس کے ڈسینڈ ہی نہیں کیے. ایکچولی اووریز اور ٹیسٹیکلز یہاں کڈنی کے پاس بنتے ہیں, ڈیولپ ہوتے ہیں, دین دے کم ڈاؤن, دے ڈسینڈ ڈاؤن. ٹیسٹیکلز اور زیادہ ڈسینڈ کر کے سیک میں آ جاتے ہیں, اووریز وہیں پیلوس میں رہ جاتی ہیں کیونکہ ان کو ٹیمپریچر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو وہ اووریز میں ایگز جو ہیں وہ اسی وقت بن جاتے ہیں ٹوٹل ایڈلٹ ایگز. وہ ایڈلٹ ایگز ہوتے ہیں, یعنی اگر ایک فل ٹرم بچی ماں کے پیٹ میں ہے, ابھی ڈیلیور نہیں ہوئی, ہم سوئی سے ماں کے پیٹ سے گزر کے, بچی کے پیٹ سے گزر کے, ہم اگر اس کی اووریز میں سے ایگ نکال لیں تو ہم اس سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر سکتے ہیں. اچھا. ہاں, تو تو نیو بورن بیبی کے ہم اسٹیمولیٹ کر کے ایگز لے کے ہم بنا سکتے ہیں. تو اس لیے اووریز میں ایڈلٹ ایگز پڑے رہتے ہیں جب تک کہ برین نہیں اس کو کہتا کہ اب ایگ نکالو. ٹھیک ہے. برین کی میچیورٹی, پیچوٹری کا ایک گلینڈ چھوٹا سا حصہ ہے جو وہ ہارمون بناتا ہے, جو اووری کو انفارمیشن دیتا ہے کہ اب بچی بڑی ہو گئی ہے, اب تم ایگز گرا دو. ٹھیک ہے. اب وہ جو پیچوٹری ہے وہ اگر یہ نان سینسرڈ انفارمیشن سے جلدی میچیور ہو گئی ہے, برین میچیورٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ ہارمونس پہلی دفعہ کیسے بنیں گے. تو جب وہ بچی پہلے سے ہی میچیور ہو گئی ہے 8-9 سال کی عمر میں, اتنی اس کے پاس انفارمیشن ہے, برین میچیور ہو گیا ہے, نیوٹریشس ڈائٹ مل رہی ہے, تو اس کو, تو وہ تو جلدی وہ تو اووری کو بتا دے گا کہ یہ تو بڑی ہو گئی ہے, اب تم آرام سے let's start the procedure جو ساری زندگی رہنا ہے. اچھا, میں IVF کا آپ نے ذکر کیا بیچ میں, جو کسی زمانے میں ایک بہت بڑا ہوا سمجھا جاتا تھا, انسلٹ سمجھی جاتی تھی. پیپل یوز ٹو گیٹ IVF ٹریٹمنٹس اور بتاتے نہیں تھے کہ ہم نے IVF کرایا ہے, بس ہم ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں, دوائیاں کھا رہے ہیں, وہ کیونکہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو ایک لفظ ہے, پھر اس کو بعد میں IVF کہنا شروع کیا تو شاید تھوڑا ایکسیپٹیبل ہو گیا. وہ ایسا لگتا تھا کہ پھر بہت سے فتوے بھی اس پر لیے گئے ایکچولی اس کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے. اب کس حد تک یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا واقعی میں یہ ایک ضلالت والی چیز ہے, کوئی بے عزتی والی چیز ہے جو ہم چھپا کر رکھتے ہیں؟ جب ہارٹ کی ویسل بند ہو جاتی ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, مائیکارڈیل انفارکشن کا اٹیک ہوتا ہے, اور وہ اینجیوگرافی کرتے ہیں تو ایک مین ویسل بلاکڈ ہوتی ہے. صحیح ہے. تو ٹانگ سے ایک ویسل لے کے بائی پاس کر دیتے ہیں نا اس کو کہ یہ ویسل میں سے اب بلڈ جائے گا. بالکل. IVF ایک بائی پاس ہے. جیسے یہ یوٹرس ہے, یہ ٹیوب ہے, یہ بند ہو گئی ہے, یہ بھی بند ہو گئی ہے, یا کسی وجہ سے TB سے وہ افیکٹڈ تھی, ٹیوبل پریگننسی ہو گئی, کاٹ کے نکال دیا, یہ بھی کاٹ کے. اب انڈے کو یوٹرس میں کیسے پہنچائیں؟ ہم جسٹ بائی پاس کرتے ہیں. بائی پاس ایسے کرتے ہیں کہ ہم انجیکشنز لگا کے اس کے زیادہ ایگز کو اسٹیمولیٹ کر لیتے ہیں, ورنہ تو نیچرلی تو 1 یا 2 ایگ ہر مہینے ہوتے ہیں نا. وی پٹ اے لاٹ آف ہارمونس جو پیچوٹری نارملی سیکریٹ کرتی ہے, ہم انجیکشن سے دے کے ہم 15, 20, 25 ایگز اس کے 1 مہینے میں بنا لیتے ہیں, اور نیچے سے نیڈل کے ساتھ ہم ایسپریٹ کر لیتے ہیں. اچھا. ویجائنلی. وہ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ایک نیڈل ہوتی ہے, ہمیں الٹرا ساؤنڈ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ہم ایگ نکال کے لیب میں بھیج دیتے ہیں.
ہسبینڈ کے اسپرمس پہلے ہی اس نے ریڈی کیے ہوتے ہیں ایمبریولوجسٹ نے, وہ اسی وقت ریسٹ کرواتا ہے. اب آپ دیکھیں اتنی امیزنگ چیزیں ہیں. جب میں لیب میں جاتی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدے کرنے کو, وہ انڈے جب باہر نکلتے ہیں وہ شوق میں چلے جاتے ہیں کہ ہم کہاں آ گئے ہیں. انوائرمنٹ چینج, ٹیمپریچر چینج. پھر ہم ان کو ماں کا انوائرمنٹ بھی دیتے ہیں نا جب, تو وہ 2 گھنٹے شوق میں رہتے ہیں. پھر ہم ان کو 2 گھنٹے کے بعد نکال کے ان کی کلیننگ کر کے پھر اسپرم انجیکٹ کرتے ہیں اور پھر ماں کے ماحول والے انکیوبیٹر میں رکھ دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہاں پہ ان کو نہ لائٹ پسند ہے, نہ شور پسند ہے, نہ کوئی اور چیز مطلب پسند ہے. تو ہم اسی طرح کا ماحول, ہم اپنی لیب میں لائٹ صرف ضرورت کے وقت آن کرتے ہیں کہ یہ انڈوں کو لائٹ پسند نہیں, کیونکہ وہ اندھیرے میں ہو رہا ہوتا ہے نا سب کچھ. تو ہم ان کو وہاں رکھتے ہیں. جب 3rd 5th ڈے پہ وہ بیج بن جاتے ہیں تو ہم نیچے سے یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں. وہ ہم ایک بائی پاس کرتے ہیں, ایک پروسیس کو کر کے تو بائی پاس کر دیتے ہیں. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے, خاوند کے جرمز ہیں, بیوی کے انڈے ہیں, لیکن وہ جو ڈونر ایگ اور ڈونر سپرم ہے وہ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا. جو ویسٹرن کنٹریز obviously اس کو فالو کرتی ہیں اور بڑے سروگیسی وغیرہ کچھ بھی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جب ہم IVF کی بات کر رہے ہیں اور کم ایج میں پیریڈز ہونے کی بات کر رہے ہیں, وہیں پر کم ایج میں فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, ڈھکے چھپے کارنرز میں, چیزوں میں. لیٹس ایڈریس دیٹ ایز ویل کہ جو لوگ ارلی ایج میں فزیکلی شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا وٹ ایور, وہ بھی بہت زیادہ اس طرح سے ڈسٹربنس وغیرہ کریٹ کرتے ہیں, اور کیا یہ بھی مردوں کی وہ کمزوری جس کو بڑا سینسٹیو سمجھا جاتا ہے اس کا باعث بنتی ہے؟ انفیکشنز ہو سکتی ہیں اور اس میں بہت بہت تکلیف میں وہ چلے جاتے ہیں. یوریتھرل اگر کوئی انفیکشن ہو گئی ہے, یوریتھرائٹس ہو کے, وہ لاسٹ پارٹ آف یوریتھرا فائبروز ہو کے کلوز ہو جاتا ہے. اور وہ کوئی چیز ابھی تک انوینٹ نہیں ہوئی کہ اس تکلیف میں سے وہ جا کے بیچارے ڈائلیٹیشنز کروا رہے ہوتے ہیں اور بوجیز پھروا رہے ہوتے ہیں, اور اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی حل ابھی تک نہیں نکلا. اب یہ ہے کہ وہ جی میرا ریلیشن تھا اس سے, I mean they have no shame in telling. میں تو خیر اس کو ججمنٹل نہیں ہوتی because I am a doctor and she is a patient. I don't مطلب میں اس کو سمپتھائز ہی اس وقت کر رہی ہوتی ہوں. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, یہ بگاڑ کیوں آیا ہے, کسی کو تو آواز اٹھانی چاہیے اس کے اوپر. The girl is being transferred with infections. جو وہ لڑکا پتہ نہیں اس کے ساتھ ریلیشن ہے تو 100 کے ساتھ اور بھی تو ہوگا نا, پھر وہ کتنی انفیکشنز لا کے اس کو ٹرانسمٹ کر رہا ہے آپ کو کیا پتا. اینڈ دین یو آر لوزنگ, اینڈ دین if you die the same day what will happen. آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ ڈفرینٹ ڈیٹاز جو ہیں وہ چیک کرتی ہوں گی. آپ آج پاکستان کا HIV ریشو چیک کریں, وہ کتنی تیزی سے اسپائک کر رہا ہے, کتنی تیزی سے انڈر دا بیلٹ لوگ پیشنٹس وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ جو ذکر کر رہی تھی اس کے لیے خاص ایک ٹرم ہوتی ہے STD, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز, جو ایکچولی ہم اس کے بارے میں اوپنلی بات ہی نہیں کرتے. ایوری ادر ڈے اے گرل از ہیونگ سم انفیکشن. وہ انفیکشن کہاں سے آیا, وہ آپ اگر گوگل کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ STD اصل میں ہوتا کیا ہے. یہ ایک بڑا سرٹن طریقہ بھی ہے ٹو چیک کہ آپ کا ہسبینڈ کہیں آپ کے ساتھ چیٹ تو نہیں کر رہا. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. اف یو آر گیٹنگ STD, آپ اس کے اوپر نظر رکھیں بجائے ہسبینڈ پہ اور اس کے فون پہ نظر رکھنے کے نا, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ اگر آپ کا ہسبینڈ کہیں اور فزیکلی ایکٹیو ہے آپ کے علاوہ بھی. تو ایگزیکٹلی میں آپ کو ایک خاتون کی اسٹوری سناتی ہوں کہ اس کو ایک ڈسچارجنگ سائنس تھا. میرے تو ذہن میں بھی نہیں کہ HIV بھی کبھی اس کے اوپر آ گئی ہوگی. میں نے اس کو ٹریٹ کیا, وہ پھر ہیل نہ ہوا, میں نے پھر ٹریٹ کیا, وہ پھر کھل گیا. وہ کرتے کرتے میں نے حالانکہ اس کی پلاسٹک ریپیئر کی, اس کا ٹیشو کہیں اور سے موبلائز کر کے اس میں ڈالا, وہ پھر کھل گیا, وہ ڈکے ہو گیا. پھر مجھے خیال آیا کہ لیٹ می فائنڈ آؤٹ واٹ ہر ہسبینڈ ڈز. وہ پولیٹیشین تھا اور بہت پھرتا تھا, زیادہ تر سنگاپور تھائی لینڈ جاتا تھا. مجھے ساری سمجھ آ گئی کہ یہ بیچاری تو HIV امیون سسٹم کو وہ افیکٹ کرتی ہے نا, امیونٹی کو ٹوٹل ختم کر کے رکھ دیتی ہے. بالکل. تو آٹو امیون. اور آپ نے اس کا ٹیسٹ کرایا؟ پھر آبویسلی میں نے اس کے بھائیوں کو بلایا, میں نے کہا جی وہ بڑے ناراض کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا تو سرجیکل اسکل ہی ہم اتنی تعریفیں سن کے آئے, تو ہماری بہن کے ساتھ آپ نے 4 آپریشن کر دیے, وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی. پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا یہ چیک کراؤ, اور پھر
پھر تو وہ سارا کچھ سچ تو نکل ہی آیا. It was اب یہاں پہ ابھی لاہور میں میں نے ایک پیشنٹ آپریٹ کی, اس کے ابھی آپریشن نہیں ہوا تھا لیکن میں نے ٹیسٹ کروائے تو وہ پازیٹیو نکل آئی. نمازی بیچاری اتنی, اس کا بھی ہسبینڈ اسی طرح کوئی بزنس, تو مطلب ہسبینڈ کا کیا کرایا جو ہے وہ الٹیمیٹلی عورت کو کہیں نہ کہیں بھگتنا پڑتا ہے. اب میں آپ سے ذرا نا کچھ ان خواتین کے لیے گائیڈنس پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ جو ایس ٹی ڈی ہے بیسکلی, اس کے کوئی سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں؟ لائک ہر انفیکشن تو اوبیسلی ایس ٹی ڈی نہیں ہوتا, آپ کا ویجنل انفیکشن یا ہارمون ڈسبیلنس, لیکن اس کے کوئی سائن اینڈ سمٹمز اسپیسیفک ہیں دیٹ یو وڈ نو کہ یہ جو ہے نا مجھے میرے ہسبینڈ سے. دیکھیں پہلے تو وہ آئے گی نا انفیکشن کے ساتھ, ہم روٹین اس کو دیں گے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, پھر ہم کچھ اور کریں گے, پھر ہم کچھ اور کریں گے, پھر ہم کچھ اور کریں گے, سب کچھ فیل ہو گیا, پھر تو ٹیسٹ کرائیں گے نا, پھر تو ٹیسٹ کرائیں گے. الٹیمیٹلی اگر اس طرح سے کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو جو اس کو ٹریٹ نہیں ہو کرنا رہا چاہیے. وہ دیٹ اٹ سیلف شوز کہ وہ بار بار ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اوکے, کمنگ بیک ٹو دا کنسیونگ پوائنٹ, جہاں پہ ہم بچہ پیدا کرنا جو ہے ایک بہت مشکل ٹاسک بن چکا ہے. مردوں, آپ نے کہا, آپ نے بڑا الارمنگ فگر دیا ہے کہ 100 میں سے 65 to 70% جو آج کل پرابلمز آ رہی ہیں وہ مردوں کے اسپرمز میں اور جو بھی پرابلم ہے ان سے ریلیٹڈ. تو کیوں ہم اس کو پہلے سے نہیں سمجھ لیتے؟ لیٹس سے کہ ہمیں وہ بورڈ پڑھ کے ہنسی تو بڑی آتی ہے جو مختلف جگہوں پر دیواروں پہ وال چاکنگ کی صورت میں لکھا ہوتا ہے, فلاں دواخانہ اور مردانہ کمزوری کا ہم علاج کر دیتے ہیں. تو وہ جو اتنے ایڈز نظر آتے ہیں, اس کا مطلب وہ اتنی ہی تعداد میں ہماری سوسائٹی میں شاید ایگزسٹ بھی کرتی ہے. لیکن وہیں پر ہم اتنے ایجوکیٹڈ کیوں نہیں ہیں کہ کنونس کرنا پڑتا ہے, ایک لمبی جنگ لڑنی پڑتی ہے ٹو گیٹ ٹو ڈاکٹر کہ اپنے ہسبینڈ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چیک کرائیں گے. پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں, لوگ مکس کرتے ہیں اس کو. یہ مردانہ کمزوری کا نام جو ہے وہ اریکٹائل ڈس آرڈر ہے. دیٹ از اندر تھنگ. وہ تو اریکٹائل ڈس آرڈر ہے, اریکشن نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے جس کو اریکٹائل ڈس آرڈر ہے اس کے اسپرمز بالکل نارمل اس کے نمبر میں ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے, مجھے بالکل سمجھ. سیکچولی پرفارم کرنا از ڈفرینٹ, ہیونگ اسپرمز از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بٹ یہ دونوں ریزنز ہو سکتی ہیں نا انفرٹیلٹی کے لیے. نہیں, آپ اگر اریکٹائل ڈس آرڈر ہے اور ہمارے پاس اسپرمز ہیں پیچھے, تو وہ تو ہم ہر آرٹیفیشیل ریپروڈکٹیو ٹیکنیک سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نیچرلی, لیکن اگر وہ اریکٹائل ڈس آرڈر نہیں ہے, وہ سیکشولی صحیح پرفارم کر رہا ہے, اس کی ویڈنگ, اس کی جو میرڈ لائف ہے وہ صحیح جا رہی ہے, لیکن جب ہم اس کا سیمن چیک کرتے ہیں, وہ ساس کہتی ہے جی میرا پتر تے بالکل ٹھیک ہے, وہ تے سب کچھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میں تے کولوں پوچھیا سی, وہ کہندا مینوں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. مگر وہ جو اس کا سیکریشن ہے, اس کے اندر جرثومے کتنے ہیں, اسپرمز کتنے ہیں, وہ تو ماں نے مائکروسکوپ لگا کے نہیں دیکھے نا. صحیح بات ہے, وہ تو لیب میں چیک ہونے ہیں. تو دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اوکے, ہیونگ اے سیکشل ایکٹیویٹی ڈز ناٹ مین کہ وہ فرٹائل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسپرمز ہمیں اریکٹائل ڈس آرڈر میں مل جاتے ہیں, ہم ان کو وہ کر دیتے ہیں, شاید IUI ہو جائے یا IVF ہو جائے, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا نمبر ہمیں ملا ہے اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب کتنے % چانس ہوتا ہے, کیونکہ اٹس پریٹی ایکسپینسو IVF یا IUI, بہت زیادہ, بہت ایکسپینسو ہے, اور کیونکہ یہاں باہر سے ساری چیزیں اور سب لیب کی چیزیں سب کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے, اور یہاں پہ ہم ابھی اتنی ترقی نہیں کر پائے, تو اٹس ویری ایکسپینسو. ہمارے لوکل تو مائکروسکوپس ہی نہیں. یہ بھی ریسرچ ہے کہ بہت کم % چانسز ہوتے ہیں کہ آپ IVF سے بھی کنسیو کر لیں, جن کا نہیں ہونا ان کا اس میں بھی کم % ہوتا ہے. تو میں ذرا آپ سے فیکٹس جاننا چاہ رہی ہوں کہ کتنے % چانس ہوتا ہے IVF کے بعد آپ کنسیو کریں گے ہی کریں گے. جو سینٹرز تو سبھی کو کیٹر کرتے ہیں, ان کا تو ہے 25 سے 30% ہائیسٹ صرف. ہاں, ہم 100 میں سے صرف 25 پیشنٹس ہوں گے جو کنسیو کریں گے, اور لاکھوں روپیہ لگا کر IVF کے ٹریٹمنٹ پہ. اچھا, اور ہم ان سے سگنیچرز کروا لیتے ہیں, انگوٹھے لگوا لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے, گھر جا کے دوبارہ سوچ لیں. 75% پہ نظر رکھیں فیلئر پہ, تاکہ آپ کو ایکسیپٹ کریں. لوگ 25% پہ نظر رکھتے ہیں کہ جی ہم نے تو ہو ہی جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ سینٹرز جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ایک سرٹن ایج کے بعد بوڑھی عورتوں کو نہیں لیتے, یعنی 35 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نمبر پورے ہو گئے. 35 کے بعد عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں, ایگز بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب 35 کے بعد اگر آپ کنسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو چانسز کم ہوتے ہیں. دیکھو نا,
ایک 22 سالہ بچی جو ہے وہ ہر دفعہ نیا اچھا ایگ پروڈیوس کرے گی. 35 اس کے 25 پہ آ کے 80% تازے رہ جائیں گے, 30 پہ آ کے 60% اس کے ایگ تازے رہ جائیں گے, 35 پہ آ کے ایک دم گراف نیچے جاتا ہے, ٹھیک ہے, صرف 10 سے 20% انڈے تازے رہ جائیں گے. 40 کے بعد تو 2% اور کم ہو جاتے ہیں, اور لوگ پھر بھی آپٹ کرتے ہیں 43 پہ. دیکھیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایک نیچر بھی تو ہے نا, ایک سپر پاور بھی تو بیٹھی ہوئی ہے نا. وہاں پہ کیا ہوا کہ سعودی عربیہ میں گئی ایک وزٹ کرنے IVF سینٹر, تو وہاں کا مالک بتا رہا تھا کہ جب ہم نے نیا بیچ کیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے سارے ینگ پیشنٹس لینے ہیں, ہم نے کوئی عورت 35 کے بعد نہیں لینی تاکہ ہمارا رزلٹ اچھا ہے اور ہم پاپولر ہو جائیں. کہتا ہے کہ ایک 42 ایئرس کی عورت نے بڑی منتیں کی کہ مجھے بھی رکھ لیں بیچ میں, لیکن وہ روز آتی تھی, بیٹھتی تھی اور چلی جاتی تھی, ہم اس کو ریفیوز کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی 2 پیشنٹس ویسے ہی پتہ نہیں نہ آئیں. وہ اس دن بھی بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا جی مجھے شامل کر لیں اس کے اندر. وہ سارے فیل ہو گئے اور وہ 42 کی نے کنسیو کر. اچھا, یہ نا قدرت بھی, لک بھی, آف کورس یہ تو پھر باڈی ڈائنامکس بھی. اچھا, مجھے نا لگ رہا ہے میری آڈینس میرے سے ناراض ہونے والی ہے, کیونکہ میں نے ایک ٹاپک جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا ون سائڈڈ لے گئی. جب ہم STD اور HIV ڈسکس کر رہے تھے اور اس طرح سے ڈسکس کر رہے تھے, وہاں پہ اپوزٹ سائڈ بھی ہو سکتی ہے. عورت بھی کہیں نہ کہیں she is having an extramarital affair or something, اور وہ اپنے ہسبینڈ کو انفیکٹ کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے. Is it possible? This is what I wanted to know. It is possible. جو سیکشول ورکرز ہیں, exactly, وہ ان کے پاس اگر ایک ینگ لڑکے جو ہیں وہ ایکسپیرینس لینے کے لیے, اور تو ان کو کوئی ملتی نہیں, پھر سیکس ورکرز کے پاس جاتے ہیں نا, ان کے اندر ہر طرح کی انفیکشن وہ کرتی ہیں نا, پھر وہ انفیکٹ کر دیتی ہیں. اور یہ اٹ کین بی اور دی یہ ادر اپنی وے نئی اراؤنڈ نویلی دلہن میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اٹ کین بی دی ادر وے اراؤنڈ. HIV صرف عورت کو نہیں ہو سکتا, یہ مردوں کو بھی اتنا ہی. تو وہ جو بزنس مین تھا جو تھا لینڈ گیا تھا, وہاں وہ سیکشول ورکر سے ہی obviously وہ پازیٹیو تھا, اس نے اپنی بیوی کو کر دیا اور پھر وہ آگے سے سو اینڈ سو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب چونکہ ہم IVF بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم کنسیو کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں, ایک ماڈرن ورلڈ میں نئی چیز آئی ہے, اوولیشن کٹ. یوزلی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کر لیا آپ نے سارا, بہت عرصے سے, لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے. جو ایکچولی آپ کیلکولیٹ کر کے ان ڈیز میں یو ٹرائی ٹو کنسیو, اینڈ آپ اپنا باقاعدہ جس طرح آپ کا اسٹرپ ٹیسٹ ہوتا ہے فار پریگنینسی, اسی طرح سے یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. یو چیک اٹ کہ ایک آپ کی باڈی کے اندر ہے یا نہیں, وہ کٹ آپ کو بتا دیتی ہے, اور بڑی سستی آتی ہے, اتنی ایکسپینسو نہیں ہے وہ. ہم اس طرف لوگوں کا رجحان کیوں نہیں لے کر آ رہے کہ آپ یہ let's start working with science, جو ایکچولی آپ کی باڈی کی سائنس ہے. ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا اوولیٹنگ پیریڈ کون سا ہے جس میں آپ سب سے ہائیسٹ چانس ہے کہ آپ کنسیو کر سکتے ہیں. ہاں, بہت کم لوگوں کو اب یہ نالج نہیں پتا, زیادہ تر کو پتا ہے. اچھا. اور جو ہمارے پاس تو گاؤں سے بھی پیشنٹس آتے ہیں ادھر ادھر سے, ان کو پتا ہے کہ کوئی خاص دن ہوتے ہیں. زیادہ تر دنوں کو پتا ہے, لیکن ایکچولی نہیں پتا. لیکن کٹ سے بھی زیادہ آپ جو سیکریشنز ہیں ان کے, وہ اگر آپ جائیں نا گوگل پہ ڈالیں کہ جی نیچرلی ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے یا نہیں, یا 98.8 یا 99 ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اس دن. اور جو ویجائنل سیکریشنز ہوتی ہیں وہ اگر آپ 2 شیشے کی سلائڈز لے کے ان کو اسپریڈ کریں نا تو وہ بہت الاسٹک ہوتی ہے. آپ اتنی دور بھی سلائڈ لے جائیں نا تو وہ فال نہیں کرتی. تو دیٹ از وین there آپ کی باڈی از موسٹ لائکلی ٹو گیٹ پریگننٹ. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا, یہ مجھے کڈس کا بھی پتا تھا, سائنس پیریڈس کے بعد کتنے دنوں بعد ہونا ہے. سیکریشن جب آپ کی کچے انڈے کی سفیدی جیسی ہو جائے, دیٹ از دا ٹائم جب اور کوپیس ہو جائے, زیادہ ہو جائے. ویری نائس. یہ تو ایک اچھی ٹپ بتا دی آپ نے. فرسٹ ڈے آف پیریڈ سے لے کے تو 13, 14, 15 یہ مین ڈیز ہیں, لیکن 12th کو بھی ہو سکتا ہے اور 16th کو بھی ہو سکتا ہے. 16 کو بھی ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے پروسیجرز جو ہیں اس کی اور آپشنس بھی موجود ہوتی ہیں ویسٹرن کلچر میں, اور جب ہم امریکہ یا یورپ یا کہیں پر بھی جہاں ایڈوانس ٹیکنالوجیز بھی موجود ہیں, میڈیسن بھی بہت ایڈوانس ہے, وہاں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایگس فریز کرا لیتے ہیں فار سم ریزن. آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یوٹرس ریموو کرانا ہے, کوئی آپ کی فیملی کے اندر کینسر کی جینز ہے. یہ میں سویئر کیسز ڈسکس کر رہی ہوں. دوسری طرف آپشن یہ بھی ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ پریگننٹ ایٹ ینگ ایج, یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, یہ وہ, تو آپ چاہتے ہیں کہ بھائی لیٹر ان دا ایج جا کے ہم اپنا ہیلدی اسپرم جو ہے وہ فریز کرا لیں.
پاکستان میں یہ اپرچونٹی موجود ہے؟ بالکل، ہر IVF سینٹر پہ یہ اپرچونٹی ہے. اور لوگ کرواتے ہیں؟ بالکل کرواتے ہیں. اور جیسے بریسٹ کینسر ہو گیا اور اس میں آپ نے شعائیں دینی ہیں, کیمو تھراپی دینی ہے, تو ہم ان کی ایگز فریز کر لیتے ہیں تاکہ وین دا ٹریٹمنٹ از کمپلیٹیڈ تو ہم ان کا IVF کر سکیں. اسی طرح کئی دفعہ ایزوسپرمک پیشنٹ ہوتے ہیں, ہم ایک ٹیسا پروسیس ہے, بے ہوش کر کے مرد کو ہم اس کے اسپرمز یا تو ہمیں اسٹوریج ایریا میں سے مل جاتے ہیں, وہ فریز اسی وقت کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں اگلی بار ملے ہی نہ. بالکل صحیح. اور یا پھر ہم ٹیسٹیکل کو اسپلٹ اوپن کر کے وہاں سے ہم ٹیسٹیکولر میپنگ کر کے اس میں سے نکالتے ہیں, اور ساتھ ہی ہمارا ایمبریولوجسٹ ریڈی ہوتا ہے اپنی ساری چیزیں ریڈی کر کے کہ اس نے فوراً ان کو فریز کر لینا ہے. پھر ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز بھی آتے ہیں جیسے امریکہ چلا گیا ہے اور اس کو چھٹی نہیں ملنی 2-3 سال کے لیے, اور بیوی کی ایج جو ہے وہ کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ 39-40 کے قریب ہے, ٹائم زیادہ نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ فریز کرا جاتے ہیں کہ آپ IVF میری ایبسنس میں بے شک کر دیں. اچھا, ہاں, اتنے ماڈرن ایڈوانس ہو گئے ہیں ہم کہ ہم اس سائنس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کچھ فیملیز, کیونکہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل نا. وہ یوزلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کیسے ایکسیپٹ کرے گی کہ شوہر باہر بیٹھا ہوا ہے, بیوی پریگننٹ ہو گئی, تو وہ ایک بڑی. ہاں, لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہم ایمبریو ٹرانسفر کر کے جب اس کا پازیٹیو آتا ہے نا تو وہ فلائی کر جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس, کیونکہ وہاں تو بہت مہنگا ہے نا, اور سیکنڈلی وہاں سے لوگ آتے بھی ہیں یہاں کرانے کے لیے, اور اگر اسپرمز تھے ہی نہیں اور ہم نے اس کے فریز کر لیے ہوئے ہیں تو ایک تو سستا ہے, دوسرا یہ کہ ہم بار بار کچھ اٹیمپٹس فیل ہو گئیں, جب وہ پریگننٹ ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے کہ ٹکٹ کٹا کے اپنے میاں کے پاس چلی جاؤ, تو پیپل وڈ نو کہ جی یہ تو ادھر ہی تھی جب پریگننٹ ہوئی ہے. مطلب آپ لوگوں کو بھی کیٹر کرنا پڑتا ہے, ہم کرتے ہیں اس کو, سوشلی ایکسیپٹیبل چیز کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں. بالکل. اچھا, جب آپ IVF کرا لیتے ہیں اور یہ ایمبریو پلانٹ مطلب ہو گیا یوٹرس کے اندر, کیا اس کے بعد کی ساری پریگنینسی نارمل ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کو بڑے سوال ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ہم شاید 9 months جو ہے نا وہ آرٹیفیشلی چل رہے ہوں گے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کا خیال تھا کہ ہم وہ بنا کے تو ایک کوئی بڑی سی ٹیوب ہے شیشے کی, اس کے اندر رکھ دیتے ہیں. مطلب آپ سائی فائی موویز یا سیزنز دیکھیں تو اس میں انکیوبیٹر یہی کہا جاتا ہے شاید, وہ ایمبریو کہیں آپ نے پلانٹ کر دیا, اس میں سے بچہ بن جائے گا تو وہ آپ کو لا کے دے دیں. وہ ایمبریو تو آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا, آپ جو ایک نقطہ لگاتے ہیں نا اس کا بھی 100واں حصہ ہوتا ہے, وہ صرف مائکروسکوپ سے نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو جو ہے وہ امپلانٹ کر دیتے ہیں, اور وہ پھر نارمل طریقے سے اسی طرح گرو کرتا ہے یوٹرس میں. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں, کہیں سے بھی ڈلیور ہو جائے, سیزیرین کروا لیں یا نارمل ڈلیور ہو جائے. یوزلی ہم سیزیرین کا مشورہ دیتے ہیں کہ اتنا قیمتی بچہ ہے, آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں, تو کوشش کریں کہ یہ نان ٹرومیٹک ڈلیوری ہو جائے. بالکل صحیح. اور میں یہ سمجھتی ہوں یہاں پہ میں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ وہ زمانے گئے جب ہم کہتے تھے کہ ڈاکٹر جان بوجھ کے سیسیرین کر دیتے ہیں, یہ جو ہے نا پیسے بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب یقین کریں آج کل میں یہ سمجھتی ہوں, اور آئی ڈونٹ نو میڈم آپ کی ڈاکٹر کی اور میڈیسن کی اوپینین اس پر کیا ہوگی, لیکن میری پرسنل اوپینین اس میں یہ ہے کہ سیزیرین از مور سیفر فار یور ہیلتھ اینڈ فار یور بیبی دین دا نارمل ون. مجھے یہ لگتا ہے, پتہ نہیں کیوں. نہیں, I have this notion about it کہ نارمل ڈلیوری میں آپ کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے. جیسے بھی آپ نے خود کہا کہ IVF کا مہنگا بچہ ہے تو سیزیرین کرا لو, وہ کنٹرول. نارمل بچہ بھی تو مہنگا ہی ہے نا آپ کے لیے, نارمل بچہ بھی مہنگا ہے, ہاں, لیکن آپ نے پیسے تو نہیں خرچے, نیچر نے آپ کو وہ دے دیا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اور پیسے نہ ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ نے اپنی بھینس بیچ دی, اپنی زمین بیچ دی, اپنا سب کچھ بیچ کے آئے ہیں, اور بڑی ہی کمپلیکیٹڈ آپ نے سرجیکل کریکشن کی, پھر آپ نے اسپرم ڈھونڈے, تو اتنا یہ جو نیچر نے ہمارے لیے سب کچھ جو کر دیتا ہے نارمل طریقے سے, اس میں دیکھیں جب پیدائش بھی نارمل آرام سے ہو جاتی ہے. نارمل ڈلیوری میں ماں اور بچے کی صحت زیادہ اچھی رہتی ہے. اچھا, آپ کی میڈیسن میڈیکل رائے یہ ہے. دیکھیں بچہ جو ہے اس کے لنگس جو ہیں وہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں, اس نے ہوا بھرنی ہے نا اندر, تو جب نارمل لیبر چل رہا ہوتا ہے 6 سے 7 گھنٹے کا, تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کنسٹرکٹڈ جگہ میں سے گزر رہا ہوتا ہے, اس کے لنگس اسکویز ہوتے ہیں اوور اے پیریڈ آف 6 hours. صحیح ہے, اس کی باڈی پوری اسکویز ہو کے نکلتی ہے, آہستہ آہستہ وہ ایکلیمیٹائز ہوتا ہے, اور یہاں پہ ہم فوراً نکالتے ہیں بچے کو اندر سے. اس کا وہ جو لنگس کو اسکویز کرنے کا سلو پروسیس ہوتا ہے
وہ کہیں نہ کہیں بچے کی ہیلتھ کو ہیلتھ کو اور ماں کے ظاہر ہے آپ پیٹ کاٹ کے ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے میری بات بالکل نہیں سنی, آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سنی ہے کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور وہ اپنی ریسرچ اور اپنے پورے ماں کا بلڈ پریشر بہت ہو, اس کو جھٹکے پڑے ہیں, پھر تو سیزیرین I think it depends on your condition کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں اور آپ کی باڈی جو ہے وہ کتنا کون سا پریشر جو ہے وہ زیادہ برداشت کر سکتی ہے. جاتے جاتے ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ کوئی 3 ٹپس آپ آج لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو یا کپلس کو خاص طور پہ دیکھے جائیں کہ اپنی یہ والی جو ہیلتھ ہے نا جس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں, کہ اکثر گھروں میں تو مائیں بھی اپنی بیٹیوں سے یہ بات نہیں کر رہی ہوتی, اس ہیلتھ کا ہم خیال کیسے رکھیں, وہ چاہے ہارمونل ہے, وہ چاہے اوور آل ہماری کنسیو کرنے والا سائڈ ہے. مجھے اب ٹرم بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایگزیکٹلی کیا بولوں, لیکن ان کے لیے کوئی 3 ٹپس جو آپ دینا چاہیں وہ کیا ہو؟ دیکھیں, ایک ٹپ میں دوں گی ریپروڈکٹیو آرگنس کے بارے میں, باقی پوری باڈی کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. نمبر 1, آپ اپنی باڈی کے بارے میں جاننا شروع کر دیں. کتنے گلینڈز ہیں, وہ کون سے ہارمونس پیدا کر رہے ہیں, ان کا انٹریکشن کیسے ہوتا ہے, آپ کا کیا رول ہے. گوگل ہر چیز بتا رہا ہوتا ہے. آپ الٹی پلٹی ویڈیوز دیکھنے کی بجائے, وہ شادی کے قصے سننے کی بجائے, لوگوں کے لیو ان کے قصے سننے کی بجائے, آپ نارمل اپنی باڈی کو, میلز بھی اور فیمیلز بھی, اپنی پوری باڈی کو دیکھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی کیسے ہے, وہ چل کیسے رہی ہے, آپ اس میں ڈسرپشنز کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ٹپ تو یہ ہے کہ اپنی باڈی کے بارے میں جانیں. جب بچی اور لڑکا 15-16 سال کے ہو جائیں تو بچی انسسٹ کرے اپنے ماں باپ کو کہ میرا ایک الٹرا ساؤنڈ کرائیں. ہارمون ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہارمونس الٹرا ساؤنڈ پہ ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا اووری کیسے ہارمون بنا رہی ہے, ہارمون کی لمبی لسٹ لیبس کو انہوں نے فلرش کروا دیا ڈاکٹرز نے, اتنی ہارمونز کروا کے. میں اتنے زیادہ انفرٹائل پیشنٹس دیکھتی ہوں, میں کبھی ہارمونز نہیں کرواتی. جو مجھے سامنے نظر آ رہی ہے اووری, وہ مجھے بتا دیتی ہے اس کا FSH کتنا ہوگا, LH کتنا. اچھا دیکھیں, الٹرا ساؤنڈ کرانا اب اتنا آسان ہے کہ آپ کسی بھی لیب میں چلے جائیں نا, کسی بھی جگہ چلے جائیں, ٹو ا ڈاکٹر, ایون ہاسپٹل میں کہیں ایمرجنسی میں, آپ کا 2000-2500 میں بہت اچھا الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, انٹرنز بیٹھی ہوئی ہیں 20-25 سال. میں ان سے پوچھوں نا, ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کرایا ہوگا, کیونکہ شادی سے پہلے کرانا ایک ہوا سمجھا جاتا ہے. چپ کر کے چلے جائیں, اناؤنسمنٹ نہ کریں. اور دونوں کو اپنا بلڈ گروپ پتا ہونا چاہیے. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے تھیلاسیمیا ہے کہ نہیں. پاکستان میں بہت سارا تھیلاسیمیا ہے اور ٹریٹ ہوتا ہے, وہ پتہ ہی نہیں لگتا, ہلکا سا انیمیا ہوتا ہے. آپ پتہ کریں, اور اگر آپ ٹریٹ ہیں تو جس سے شادی کر رہے ہیں اس کو چیک کریں کہ اس کو ٹریٹ ہے کہ نہیں. اگر دونوں میں ٹریٹ ہوا تو فل فلیش تھیلاسیمیا کے بچے پیدا ہو جائیں گے. اتنے آرام سے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں لوگ مان لیں نا ڈاکٹر صاحبہ, تو کیا ہی بات ہے. ہم تو یہ اسمبلی میں بحث کر چکے ہیں کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرانا ضروری ہے, خاص طور پر کزن میرجز میں, جو کہ موسٹ لائکلی ہوتا ہے. کزن میرجز کے اندر ہی یہ تھیلاسیمیا جو ہے نا, وہ آپ آگے بچہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو تھیلاسیمیا ہوتا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ اس پہ بھی اتنا ریزسٹنس آئی, ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ لڑکے کو اپنا سیمن انالیسس ضرور کرا لینا چاہیے. اور آگے سالوں میں ہم اس کو اتنا زیادہ انسسٹ کریں گے کہ نکاح نامے کے ساتھ بچی کا تھیلاسیمیا کا ٹیسٹ اور اس کا الٹرا ساؤنڈ کی پکچر ہونی چاہیے, اور نکاح نامے کے ساتھ لڑکے کا سیمن انالیسس ہونا چاہیے. تو خاندانوں کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے یہ سب کچھ ویریفائی کریں, بتائیں, ڈاکٹر کو ملیں, اور اس کے بعد شادیاں. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ان تمام باتوں میں کہ یہ الٹرا ساؤنڈ یا سیمن ٹیسٹ جو بھی آپ نے کرانا ہے, چپ کر کے جا کے کرانا. ہاں, ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی کہ آپ کو لگے کہ آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈز آپ کو بلی کریں گے. کیونکہ آپ یقین کریں, یہ جو 65-70% کا ریشو آپ نے مجھے بتایا ہے, اور 35-30% خواتین اور 65-70% مرد, یہ بڑا الارمنگ ہے جو ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. انفرٹیلٹی ٹریٹ کرنا بہت آسان ہے. میل انفرٹیلٹی کو ٹریٹ کرنے کی کوئی دوائی ابھی تک نہیں. پوری دنیا پھرتی ہوں کہ شاید اب کوئی کچھ ان کو نہیں مل رہا کہ میل کے sperms کو کیسے بڑھایا جا سکے. Well, thank you so much Dr. Saiba for being with us, and we have addressed some topics and issues جو بہت ضروری ہیں لیکن یوزلی ان پر بات نہیں ہوتی ہے. Well, thank you so much for being with us. اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.